It's also Pakistan's biggest exporter of pharmaceutical products, and we've also sponsored the Getz Fiction Prize. Um, the EACP is a body that encourages free expression, art, science. Its board includes luminaries such as Noam Chomsky, Nobel Prize winners, and various personalities across Pakistan. I have a distinguished panel with me. To my immediate left is Mukim Khan. Just a short bio. Mukim Khan became the first Pakistani to start working in the Hollywood visual arts effects, VFX. His motion picture credits with Walt Disney and Square USA include Deep Rising, Jaw to the Jungle, Flubber, Armageddon, and Final Fantasy. He's also the VFX advisor for the upcoming Pakistan motion picture Sher Dil, which will be released in March 2019, so next month. His research interests are in the areas of user-centered design approach, emerging interactive technologies, and intangible cultural heritage. Through Infotech's design framework and augmented reality, he is currently investigating and documenting, transmitting ancient pulse reading practices, Unani pulse diagnosis in South Asia. He has taught at Virginia Commonwealth and Northwestern Universities in Qatar and is currently an associate director and interim director of communication design program at Habib University. To his left is Khusro Mumtaz, who has written extensively on film, theater, and music for various publications such as The Dawn, The News, The Friday Times, and is one of the leading film critics in the country. He has co-hosted a successful music review program in television for a number of years, served on the Kalm Film Festival jury and Lux Style Awards film jury as a number of times. He is the first and so far only recipient of Kalam Film Festival Award for film criticism. He also writes opinion columns for national newspapers, The News and Daily Times. Thank you, Mukim and Khusro, for taking out time for being the jury, for viewing the entries that we got. Ladies and gentlemen, we received a number of entries from across Pakistan, from filmmakers all the way from Peshawar, Gilgit-Baltistan to Karachi, Balochistan and Punjab. I would just like to divert your attention to the screen here. We're going to watch the winning entries. The first one is Dil Murad and Kekra. So let's watch that. So these are the two movies selected, documentaries selected from the several that were sent to us. And now to present the award to the winning filmmakers, I'd like to invite the CEO and MD of Getz Pharma, Mr. Khalid Mahmood Saab, on the stage. Khalid Saab, if you can make your way here. अस्सलाम वालेकुम। ये जो ECAP का अवार्ड है, ये इकबाल अहमद सेंटर फॉर पब्लिक एजुकेशन के तवज्जुद से तकरीबन 6 साल पहले डॉक्टर परवेज़ हुड बॉय ने तख्लीक दिया और इसको लॉन्च किया। तो इसमें जो तकरीबन 4 साल तक इसमें जब ये अवार्ड होता था तो तकरीबन 1000 लोग होते थे और उसमें डॉक्टर परवेज़ हुड बॉय ख़ुद आते थे। पिछले 2 साल से नहीं आ सके हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उनको अगले साल हम यहाँ पे बुलाएं। मगर मैं अगर आपकी इजाज़त से इसको बेहतर बनाने के लिए मैं छोटा सा एक सर्वे करना चाहता हूँ, जो मुझे डॉक्टर इकबाल जो परवेज़ हुड बॉय साहब ने भी मुझसे हमने बात की थी इसके बारे में कि हम इस प्रोग्राम को किस तरह से बेहतर बना सकें।
تو 2-3 سوال ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اقبال احمد سینٹر فار پبلک ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ گئے ہیں؟ آپ نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ تو 1 2 3 4 5 6 اوکے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اقبال احمد سینٹر فار پبلک ایجوکیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ضرور وزٹ کریں. اس کے اوپر آپ کو بہت اچھے آرٹیکلز ملیں گے جو غالباً ہمارا آج کل ہمارا میڈیا جو ہے وہ نہیں لکھ سکتا اور نہیں شاید لکھے گا. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اقبال احمد صاحب کون تھے؟ تو کچھ زیادہ، مگر تقریباً وہی. تو اقبال احمد صاحب بھی بہت بڑے ایک عالم تھے، بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے جرنلسٹ تھے، اور وہ امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی سے انہوں نے غالباً 60s میں گریجویشن کی. اور وہ جس زمانے میں امریکہ جو ہے وہ ویٹنام وار کر رہا تھا اور بہت تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو اس نے وہاں پہ بامبنگ کر کے مارا تھا، تو امریکہ میں ایک بہت بڑا ایک موومنٹ شروع ہوا تھا اینٹی اگینسٹ دا وار. اور اس میں 20-50 لاکھ لوگ امریکن جو تھے وہ پروٹیسٹ کرتے تھے، اور اقبال احمد جو تھے وہ ان کو لیڈ کیا کرتے تھے. اور اس میں ان کے ساتھ ظاہر ہے بہت سے امریکی بھی ہوا کرتے تھے. اور ایک دفعہ ان کو اور 6 اور امریکیوں کو جو وہاں کے FBI ہے جو امریکہ کی، انہوں نے اور یا CIA نے ان کو کسی ٹرمپڈ اپ چارجز میں گرفتار کیا. تقریباً 2 سال مقدمہ چلا اور اس کے بعد وہ ان کو اس میں بری کر دیا گیا. ہی واز یعنی فاؤنڈ انوسینٹ. مگر اس دوران اقبال احمد صاحب جو تھے وہ ان کو ٹینیورڈ پوزیشن تھی یا ہونے والی تھی پرنسٹن یونیورسٹی میں یا کولمبیا میں بھی، اور ان کو وہ نہیں مل سکی. اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر دوسری یونیورسٹی میں پڑھایا انہوں نے، اور انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ سب سے کہ وہ ضرور آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اس بار کا جو ابھی جو لیٹسٹ جنوری 19 کو پرویز ہوڈ بوائے نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، ڈان میں بھی لکھا ہے، وہ اس میں بھی یہاں پہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ ملالہ کون تھیں اور تمیمی صاحبہ جو ہیں، جو فلسطینی ایک ینگ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کون تھیں اور ملالہ اور وہ کیا کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت ضروری جو چیز ہے یہ ہے کہ ملالہ اور تمیمی دونوں کو اپنے اپنے ملکوں میں کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ اور مین اسٹریم کیوں نہیں پسند کرتی، اور ان کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا ہے، اور اس میں کس کا انٹرسٹ ہے ان لوگوں کو نہیں پاپولر ہونے کا. تو تھوڑا سا اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. زیادہ تو نہیں ڈال سکتے آج کل کے ماحول میں، مگر بہرحال تھوڑا بہت جتنا ڈال سکتے ہیں وہ ڈالے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو پہلی والی فلم آپ نے دیکھی ہے، یہ میرا بھی اور یہاں پہ ایک صاحبہ بیٹھی ہیں ان کا بھی جو ہے ماہرہ صاحبہ، انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی موویز بنائی ہیں، ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں. کچھ ہم لوگوں نے کولیبریٹ ایک میں پہلی وال میں تھوڑا سا کیا تھا. تو یہ جو ہمارا شہر ہے کراچی، اس میں ہر روز 600 ملین گیلنز آف انٹریٹڈ سویج ڈالا جاتا ہے. یعنی 600 ملین 6 کروڑ گیلن روز ایوری ڈے انٹریٹڈ، جو کہ زہریلا ہوتا ہے. اور وہ ہم سارے ہمارے جو شہر ہے، ہمارا جو یہاں کے سبزیاں، مچھلیاں، یہاں کے ماحولیات جو ہیں وہ زہریلے ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے کبھی بھی کسی نے، چاہے کسی کی بھی حکومت آئی، مشرف صاحب کی، زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، مگر ظاہر ہے اس میں سندھ کا بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، بلکہ ایک زمانے میں 2 سال پہلے تک 150 ملین گیلن افلوئنٹ ٹریٹ ہوتا تھا، اور وہ اب جو ہے 1 گیلن بھی نہیں ہوتا. وہ مشینیں خراب ہو گئیں، اس کا کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے وہ
جو اخراجات تھے جو منظور کرائے تھے انہوں نے وہ پتہ نہیں کہاں گئے، بہرحال اس میں نہیں لگے. اور یہ جو آپ نے دیکھی ہے فلم، یہ اس کا ایک بہت چھوٹا سی ایک کہانی ہے کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ورنہ آج جو ہے یہ جو جہاں پہ آپ نے دیکھا یہاں 1-2 کیکڑے بھی مشکل سے ملتے ہیں، یہاں پہ ٹنوں کے حساب سے کیکڑے ہوتے تھے. یعنی کچھ عرصہ پہلے جب میں پہلے کراچی آیا ہوں، سیٹل ہوا ہوں 1995 میں، تو میرے خیال میں شہری ہونے کی حیثیت سے آپ لوگ جو ہے اپنے ویریس سوشل میڈیا پہ، آج کل جو پاورفل سوشل میڈیا ہے اس میں آواز اٹھائیں. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو خاص طور پہ اٹھائیں. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب میں جو ہے اس سے بھی بڑی بری حالت ہے. وہاں کے دریا جو ہیں وہ دنیا کے جو 10 موسٹ پوائزنس دریا ہیں، یعنی جو دنیا کے سب سے بڑے زہریلے دریا ہیں ان میں سے کچھ ہیں. تو سوری میں نے ٹائم لیا، مگر میں سمجھتا تھا کہ یہ اقبال احمد سینٹر فار پبلک ایجوکیشن کا جو ہم ایوارڈ دیتے ہیں اس میں جب تک ان کی آواز اور ان کا میسیج نہ جائے تو یہ بہت زیادہ میننگ فل نہیں ہوگا. اکبر آپ کچھ آ کے کچھ بتائیے، یہی جو بتا رہے ہیں اور یہ کہ آپ نے فلم بنائی، اس کا انسپریشن کیسے تھا اور تھوڑے سے اس کے پروسیس کے بارے میں بتائیے. ہیلو السلام علیکم. اچھا، سب سے پہلے اقبال احمد سینٹر کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یہ چانس دیا کہ میں نے مائک پکڑ کے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا. سوری نروس ہوں تھوڑا، تو فرسٹ ٹائم ہے. اچھا، اور دوسرا بھی ہے پیپل میڈیا کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ٹرین کیا اور ہم نے یہ چیز بنائی آپ لوگوں کے سامنے اور جو یہاں پر سلیکٹ ہوئی. اور یہ آج میرے لیے ایک ڈریم ہے، ایک خواب ہے جو آج پورا ہوا ہے بھی ہے پیپل میڈیا کی وجہ سے. شکریہ. آپ نے اقبال احمد سینٹر کی ویب سائٹ پہ گئے ہوئے ہیں؟ جی. اوہ ویری گڈ. چلیں، تھینک یو. اینڈ ناؤ میں انوائٹ دا ونرز، سول کہانی کی ٹیم. پلیز آپ لوگ اسٹیج پہ آئیے. سول کہانی کے ونر عمر اینڈ عاصم اینڈ نذیر رضی. دس از یور ایوارڈ. عمر، آپ اور رضی آ کے ذرا یوں کھڑے ہو کے ذرا بتائیے فلم کے بارے میں تھوڑا سا، ذرا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کے بارے میں، کانسیپٹ وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہمیں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہ فلم دیکھی. میرا خیال ہے کہ فلم بنانا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کہانی کو اس طرح سے بتا سکتے ہیں جس طرح سے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. آئی تھنک آن دا ہول جس طرح سر نے بات کری، ہمارا شہر ایک بہت ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے اور میرے خیال میں دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم ٹو بی الائیو. ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ اکثر صورتحال ہمیں اس کے برعکس نظر آئے کہ شاید چیزیں ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں، مگر اسٹیٹسٹکس وڈ ٹیل اس کہ ہمارے پاس آج یہاں پر ینگ پاپولیشن ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ ینگ پاپولیشن کمپرائز کرتی ہے بہت ٹیلنٹڈ آرٹسٹس اور تھنکرس کی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم انسپائرڈ بائی مائی سراؤنڈنگز اینڈ all of the people who supported me and my editor Rizzi. So thank you very much for watching this film. Thank you. Thank you, Akbar. And this film prize for the runner-up was 100,000, and for the winner it was 200,000. And ہماری امید یہ ہے کہ اس اماؤنٹ سے ان کو انکریجمنٹ ملے گا کہ آگے جا کے وہ فلمیں بنائیں اور اسی طرح کی پرائز وننگ ڈاکیومنٹریز اینڈ شارٹ فلمس بنائیں. سو موونگ آن، میں چاہوں گا اپنے پینل کے ساتھ ان فلموں کے بارے میں اور ان جنرل جو ہمارے یہاں فلم میکنگ کا ایک ٹرینڈ ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کروں. سو اسٹارٹنگ آف مقیم صاحب اینڈ خسرو صاحب، آپ نے اس کے علاوہ جو دوسری فلمیں تھیں جو شارٹ لسٹڈ تھیں وہ آپ نے دیکھیں. موضوعات ان کے سوسائٹی کے جو ہمارے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کے بارے میں تھیں وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہ بتائیے کہ یہ
جنرل ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ ٹریجڈی یا جو سوشل کازز ہیں اس کی طرف زیادہ اس وقت ان کو اٹینشن دیتے ہیں، یا ایک سارٹ آف ایک رسپونڈنسی کی ہوا ہے، فضا ہے، کیا کس طرح سے آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. اٹس آنر ٹو بی پارٹ آف دس فیسٹیول. کانگریچولیشن آپ لوگوں کا، اور مبارکباد آپ لوگوں کو، دونوں فلم میکرس کو. جسٹ آپ لوگوں کی محنت اور وٹ ایور یو ہیو ڈن اٹ، آئی ایم شیور کہ وہ بڑا ایک اچھا خاصا ریگریس کام رہا ہوگا. آپ کا جو سوال ہے، آئی تھنک کہ اس کو میں اس طرح سے لے سکتا ہوں کہ ہمارا چونکہ پورا جسم ہی لہو لہان ہوا ہے، تو چیزوں میں جب یہ سینسٹیو لوگ باہر آتے ہیں اور ان کے پاس پھر وہ بڑے ناٹ دیٹ ایکسپینسو گیجٹس اب تو ہو گئے ہیں، تو وہ جب ان کے پاس ہوتے ہیں تو دین یہ پرومیننٹ چیزیں ہوتی ہیں. ٹریجڈیز جسٹ پرومیننٹ. اس کو آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ only 3 to 4%, or maybe now it's even less, nomadic جو لائف ہے عربین پیننسولا میں وہ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے. مگر اگر آپ دیکھتے ہیں اوور آل ڈیزرٹیشنس، پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن ٹاپکس، وہ زیادہ تر نومیڈک لائف کے اوپر یا ان کے ایشوز کے اوپر، تو شاید یہ زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں چیزیں، تو اس لیے لوگ زیادہ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور پھر سینسٹیو لوگ جو کچھ کمپوز کرنا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کو ایک ریکٹیلینئر اسکرین کے اوپر، تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. ادروائز ہمارے اس خطے میں بہت ہی پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ ایدھی بھی اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں وہ بڑا زبردست کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس کمیونٹی میں، اس کلچر میں. جی جو وکیم نے بات کی وہ صحیح ہے، لیکن آپ نے جو بات شروع کی تھی کہ یہ ساری فلمیں جو ہم نے دیکھی تو سب میں ایک افسردگی کی ایک لہر تھی، ایک جو ڈسپونڈنسی جو بھی، تو میں کہوں گا کہ یہ بڑا چھوٹا سیمپل ہے جس سے اگر ہم اس سے جج نہیں کر سکتے کہ جی یہ ڈسپونڈنسی کی لہر ہے یا نہیں ہے. یہ ایک اسمال سیمپل ہے. اگر لاسٹ ایئر کی فلمیں دیکھوں، جس کے لاسٹ ایئر بھی میں جیوری میں تھا، تو اس میں ضروری نہیں تھا کہ یہ صرف اس طرح کی، بہت اچھائیوں کی بھی سیلیبریشن تھی اس میں. تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیکن دوسری چیز جو مقیم نے کہی کہ دیکھیں آرٹسٹ جو ہوتا ہے، چاہے وہ فلم میکر ہو، رائٹر ہو، پوئٹ ہو، پینٹر ہو، وہ چیزیں محسوس کرتا ہے. جو محسوس کرتا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ کہنا چاہتا ہے. تو جو چیزیں جو دکھ دیتی ہیں وہ تو سب سے پہلے آپ کو ہٹ کرتی ہیں، پھر اسی چیز کو پھر آپ دوسرے لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور جب آپ سامنے لائیں گے تو اس چیز پہ گفتگو ہوگی، کچھ سوچ بڑھے گی، اس سے شاید پھر کوئی اچھائی کی طرف ہم جائیں گے. تو میں اس کو ایز اے کیا کہتے ہیں کہ ٹریجک چیز نہیں دیکھتا. میں اس کو ایک طرح سے پازیٹیو ہی دیکھتا ہوں کہ جی لوگ برائی کو یا کوئی دکھ دینے والی چیز پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر دیکھنا بھی چاہتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ اس سے محسوس اس کو کرتے ہوئے پھر اس پہ کچھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پہلا قدم ہے، اس کو تو سراہنا چاہیے ہمیں. بالکل نہیں، جیسا آپ نے کہا سینسٹیو لوگ جو ہیں وہ اکثر جو ٹریجک چیزیں ہوتی ہیں اس کے جاتے ہیں. بقول غالب کے درد دل لکھوں کب تک، تو یہ تو دس از پارٹ اینڈ پارسل. اچھا تھوڑے اب یہ جو سلیکشن تھا فلموں کے بارے میں جو جیتی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا اپنا اظہار خیال کریں کہ ان کو کیوں آپ نے سلیکٹ کیا، ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ یا سبجیکٹ میٹر پہ یا ڈیلیوری پہ؟ اینڈ اگین خصوص صاحب یو کین سورٹ آف اسٹارٹ آف آن دیٹ. اوکے، جو اس طرح کا جو کمپٹیشن ہے ایمیچر فلم میکرز کا، ڈیوریشن بھی چھوٹی ہے، تو اس پہ میں اتنا جو ٹیکنیکل چیزوں پہ میں اتنا دھیان نہیں دیتا یا اتنی اس کو اہمیت نہیں دیتا. یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ اچھی یہ فلمیں ٹیکنیکلی اچھی نہیں تھیں، لیکن اس کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے جو میرا جو کرائٹیریا ہے جج کرنے کا فلموں کو اس طرح کے کمپٹیشن میں، کہ ایک تو یہ کہ کوئی نئی چیز پہ مجھے کوئی دیکھنے کو ملے، ایسی چیز پہ روشنی ڈلے جس پہ جو شاید اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی، تو وہ سامنے آئی تو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی. دوسری چیز ہے کہ میرے دل کو چھوئی یا نہیں چھوئی. تو یہ دونوں فلمیں ایسی تھیں
جو یہ اس کرائٹیریا پہ آتی تھیں, تو اس لیے آئی تھنک میری لسٹ میں یہی تھیں. تو بالکل صحیح کہا خسرو آپ نے, کیونکہ میں بھی جب بیٹھا تھا اور ان فلموں کو دیکھ رہا تھا تو جو پہلے 10 سیکنڈ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کتنا آپ کو کسی نے جھنجھوڑا ہے یا کس نے ایموشنلی اف اٹ از سو امپیکٹفل, اور پھر کیا میسج شاید وہ سوسائٹی میں جا رہا ہے, کیا اس میسج سے کوئی پازیٹیو چیز ہو سکتی ہیں. تو کانٹینٹ وائز دیکھنا چاہ رہا تھا میں, اور مجھے یہ دونوں فلمیں انتہائی امپیکٹفل نظر آئیں. اچھا مقیم, ہم لوگ جیسے ابھی سول کہانی کے بارے میں بات کر رہے تھے, آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جیسے کہ اس وقت شہر کی صورتحال ملک کی تھوڑی شیکی ہے, تو اس میں جو کیمرہ وغیرہ جو آپ نے اینگلس تھوڑے سے پک کیے تھے کہ دیو ناٹ یوز اے ٹرائیپوڈ, اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا ذرا ہماری آڈینس کو بتائیں. ہاں, یہ جو سول کہانی تھی یہ ایک اس کا جو فلیور مجھے بڑا خوبصورت یوں لگا کہ انہوں نے کسی بھی شاٹ میں ٹرائیپوڈ کم از کم شاید میں نہیں دیکھ پایا, اور وہ مجھے یوں اچھا بھی لگا کہ یہ ایک شیکی سی ہماری دنیا ہے, اور اس میں ایک یہ کانٹینٹ ایون مور کمپلیکیٹڈ, ایون مور بیونڈ اوور کنٹرول. تو وہ اچھا, اس کے اندر پھر کچھ شارٹس یہ فلم میکر نے جو دکھائے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی کہ شاید آپ ہم کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں مگر پوری طرح وہ کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں. پھر کچھ شارٹس جب وہ بستروں میں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے وہ پیننگ کی ہے, تو اس میں بھی ایک بڑی خوبصورتی مجھے یوں نظر آئی کہ وہ ایک جو سول ہاسپٹل کا جو روم ہے اس کو ایک تھریٹننگ انوائرمنٹ دکھانے کی کوشش کی گئی, کیونکہ جیسے ہی آپ کیمرے کو نیچے سے دکھاتے ہیں تو جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ انتہائی ایک طرح سے ولن کے طور پہ نظر آتا ہے. تو یہ میں سینس کر پایا. اور دوسری بات یہ بھی کہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ایک کنٹینیوس کارڈ جو آپ نے دیے ہیں وہ بھی ایک کچھ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے اس سوسائٹی میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید ڈیلیبریٹلی اور مے بی شاید خود ہی وہ آ گئی ہیں, اور وہ بڑی اچھی طرح سے اس کو. اچھا, پھر دوسری بات یہ بھی نظر آئی کہ اس پوری کہانی کے اندر آپ نے ہسٹوریکل انالیسس کو بھی رکھا ساتھ, اور اپنی جب امپیکٹ دینے کی کوشش کی تو اس کے اسٹیٹسٹکس کو آپ نے لے کے سب سے پہلے آئے, اور وہ ایک دم آپ کو چونکا دینے والی چیز ہوتی ہے کہ اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مگر جب ہم دیکھتے ہیں اس کو اس کمپوزیشن کے اندر تو وہ اور امپیکٹفل نظر آتا ہے اور آپ کے ایموشنس کو زیادہ السٹ کرتا ہے. اس میں بس ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس فلم میں ایک وہ کلاسٹروفوبیا کا بھی ایک سینس تھا, تو اینڈ کہانیاں بہت ساری تھیں, تو اس کی تو میرے خیال میں ایک پوری سیریز بن سکتی ہے اگر ریسورسز ہوں, ٹائم ہو اور پیسہ ہو. تو آئی ہوپ چانس ملے آپ لوگوں کو. چلیے موونگ آن ٹو دا رنرز اپ, اس کا مجھے اس کا ٹائٹل ذرا انٹرسٹنگ لگا تھا, اٹس دل مراد اور کیکڑا. دل مراد ظاہر ہے بچے کا نام ہے, پروٹیگنسٹ کا نام ہے, لیکن اگر آپ اس میں کوما لگا دیں تو یہ دل کوما مراد اور کیکڑا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرادیں اور کیکڑوں کا کیا تعلق ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. اسٹوری انٹرسٹنگ ہے. کراچی کی جو پورٹ سائڈ ہے, ہمارے جو شہر کا کیریکٹر ہے وہ اتنا کوسٹل نہیں ہے, اتنا دوسرے کوسٹل سٹیز کا ہے, بامبے ہوئے یا دوسرے ہوئے, لیکن انہوں نے اس سائڈ کو پک کیا, دا فشر کمیونٹی, دا کوسٹل کمیونٹی, دا پورٹ سائڈ. خالد صاحب نے اس کے بارے میں بھی بڑا ریلیونٹ پوائنٹ بھی ریز کیا ہے اباؤٹ دا سیویج ڈمپنگ. تو تھوڑا اس کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیجیے. دیکھیں, کراچی بہت بڑا شہر ہے, اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے, تو اس میں تو میرے خیال میں جس طرح نیو یارک کے بارے میں کہتے تھے 6 ملین پیپل اینڈ 6 ملین اسٹوریز, تو یہاں تو آپ کے پاس 20 ملین اسٹوریز مل جائیں گی آپ کو. اور میرے خیال میں ایک زندگی نہیں 10 زندگیاں چاہیے شاید یہ ساری کہانیوں کو سامنے لانے کے لیے. تو جہاں جہاں بھی روشنی کا میں ورڈ
پہلے بھی استعمال کر چکا ہوں. تو جتنی جہاں جہاں روشنی ڈل سکے خاص طور پہ اندھیروں پہ تو وہ اچھا ہے, ہم سب کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا جس پہ پھر ہم آگے کام کر سکیں گے. تو جہاں جن جگہوں کی جن لوگوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ گفتگو بہت ضروری ہے کہ یہ ہونی چاہیے. جی ہاں بالکل, کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو دل مراد ایک نہیں ہے بلکہ وہ سارے بچے ہیں جو انڈر پریولیج کلاس کے اندر انتہائی خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کن کن چیزوں سے محروم ہیں. تو یہ کہانی صرف ایک دل مراد کی نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ان سب بچوں کی ہے جو انتہائی اچھی شاید تعلیم بھی لے سکتے تھے, جیسے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ٹیچر ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, اور مگر ذریعہ معاش کے لیے, اپنے پیٹ بھرنے کے لیے, اور وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اس کا جو میسج ہے آئی تھنک یہ دیکھیں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو ڈاکیومنٹری کا اکثر مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ارباب اختیار ہیں یا جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو جھنجھوڑنا, ان کو بتانا کہ بھائی یہ آپ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ آپ. تو یہ سب چیزیں کافی حد تک کامیابی کے ساتھ وہ دکھائی گئی ہیں, اور خاص طور پہ دل مراد میں کیکڑا, دل مراد اور پھر اس کا باپ, اور پھر اس کی جو ڈیزائرز ہیں مختلف, اور اس کی جو امیدیں ہیں, جو وہ اینڈ پہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے یا کیا کرے گا, امیدیں ابھی بھی ہیں. تو وہ پازیٹیو نوٹس اسٹل دیئر کہ بھائی یو نو دیر از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ, بٹ ہم جیسے جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی آتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور پھر اس میں جو ٹیکنیکل انداز میں, اف میں آئی ٹاک اباؤٹ جی آف کورس, تو جو ٹیکنیکل جو طریقہ انہوں نے یوز کیا اس میں, جو وائس اوور لی وہ بھی بالکل وہ انڈیجنس وہیں کی نظر آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اور بول رہا ہے, تو وہ اس کا امپیکٹ ایون ڈبل ہوا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو بیک گراؤنڈ میوزک اور یہ سب چیزیں, تو ایموشنس, ہم موشن پکچرز یا ڈاکیومنٹری جو کہ موشن پکچرز کا امپیکٹ دیتی ہے, ہم اس کو دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کوئی ایموشنز خرید سکیں. نیکسٹ ٹائم اف یو آر دیئر ان اینی یو نو سینیپلیکس اور ڈیوپلیکس جو سینما, جسٹ لک اراؤنڈ اینڈ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ہنس رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, تو کوئی یو نو سرپرائز ہے, یا کوئی اگر ہارر مووی ہے, آپ نے جو 600 روپے دیے تھے اس کے آپ صرف ایموشنز تو خریدنے جاتے ہیں, ادروائز نیشنل جیوگرافی دیکھنے کوئی نہیں جاتا. تو اب یہاں پہ یہی سب امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ معاشرے کے یہ بڑے مختلف ایشوز جو ہیں ان کو اسٹریچ کرتے ہوئے, اور اس میں شاید آلریڈی ڈراماٹائزیشن از اسٹل دیئر, بٹ اس کو اور ڈرامہ کرتے ہوئے آپ اس کو اجاگر کریں تاکہ ہمارے یہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں اور پالیسیز کے اوپر اور جو ان کے چیزیں ہیں وہ اس پہ کام کریں. تو یہ بڑی مجھے اچھی لگی باتیں کہ ہم سینسٹیو ہیں, کریٹیو جو ینگ جنریشن ہے وہ سینسٹیو ہے, اور وہ جا کے ان چیزوں کو دے آر ڈگنگ ان اینڈ دے آر یو نو ٹرانسفارمنگ اٹ ٹو اے بیوٹیفل ریکٹیلینئر اسکرین پیسز. تھینک یو. اچھا خصوص صاحب, یہ ہمارا 6ٹھا کنزیکٹیو سال ہے کہ ہم یہ فلم ایوارڈ دے رہے ہیں گیٹس فارما, اور آپ اکثر اس کے جیوری ممبر رہے ہیں. اینڈ مقیم صاحب آپ فلم اسٹڈیز کے پروگرام میں انوالو بھی ہیں حبیب یونیورسٹی میں. اوور آل آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے یہاں فلم میکنگ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ آئی نو اٹس ایکسپینڈنگ, اس کے پلیٹفارمز بھی اب آسان ہو گئے ہیں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے, یوٹیوب وغیرہ, ایکوپمنٹ بھی اب ریلیٹیولی ایکسیسیبل ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں, یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں. آپ کے خیال سے بینگ اے فلم کرٹک, somebody who's involved in this, کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, شارٹ فلم ہو یا ڈاکیومنٹری ہو اس پاکستان میں؟ دیکھیں ڈائریکشن تو میرے خیال میں اوپر ہی ہے, کیونکہ اگر آپ 10 سال پہلے دیکھ لیں تو نہ اتنی کوئی فیچر فلمز بزنس جو تھی وہ تو بالکل آلموسٹ ختم ہی ہو گئی تھی.
نہ سنیماز نہیں رہ گئے تھے, سنیما نئی فلمیں بن نہیں رہی تھیں, یا جو بن رہی تھیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھیں. تو اگر اب دیکھیں تو یہ جو پچھلا سال گزرا ہے یہ بڑا اسٹرانگ یہ تھا فور فیچر فلمس, کمرشل فیچر فلمس. تو یہ جس سے خوشی ہوئی تھی, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک اسٹریٹ گراف ہو. اگین اگر میں کہوں کہ جو میری جو نیو ویو آف پاکستانی سنیما کی اگر بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مائی فیوریٹ فلم پرابیبلی, ناٹ نیسسریلی دا بیسٹ بٹ مائی فیوریٹ ہیز بین نامعلوم افراد, جو پہلی تھی وہ. لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ سڈنلی وہ آپ کے پاس 10 نامعلوم افراد بننا شروع ہو گئیں جو اس کوالٹی کی تھیں, بلکہ انفیکٹ نامعلوم افراد 2 جو تھی وہ کافی سیڈ فلم تھی, تو وچ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ. تو یہ میرے خیال میں, لیکن دیکھیں یہ 6 سال 10 سال یہ کافی مختصر عرصہ ہے. تو اس میں ایز لانگ ایز دا اوور آل گراف ذرا اوپر جا رہا ہے تو وہ اس لیے آئی ول بی ہیپی ود اٹ, اینڈ آئی تھنک وہ اسپیڈ پکڑے گا. اینڈ یہ جو نئے ایونیوز ہیں کہ اب تھیٹرز بھی آ گئے ہیں, یوٹیوب کا آپ نے مینشن کیا, اب نیٹ فلکس ہے, تو جب یہ اسٹریمنگ ایونیوز ہوں گی تو اس سے یہ ساری جو خاص طور پہ ڈاکیومنٹری فلمز ہیں آئی تھنک ان کے لیے یہ بہت اچھا ایونیو ہے. تو آئی تھنک ود دس اینڈ دا اکوپمنٹ اینڈ ینگ پیپل coming into this, I am very hopeful about this and optimistic. رقیب صاحب, ہم نے بات کی تھی کہ بہت سے یونیورسٹیز میں اب یہ ہو رہا ہے, زیبسٹ ہے, حبیب یونیورسٹی ہے, انڈس ویلی ہے, آئی وی ہے, there's a lot of volume coming in. So where do you see this going in terms of employability یا absorption into industry, یا یہ ایک نئی شکل لے گی یہ چیزیں؟ ہاں, انفیکٹ ایک میں جو دیکھ رہا ہوں, میں آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ وتھ یو, کہ ایک سیچوریشن تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے فلم میکرز انڈسٹری میں آ رہے ہیں, اینڈ دین یو ہیو ٹو آسک یور سیلف دیٹ از اٹ آر دے گونا بی ایبزاربڈ ان دا انڈسٹری. کیونکہ بائی دا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو آپ کے پیرنٹس, اگر میں ینگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ ذریعہ معاش بھی, اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آئی آلویز ریکمینڈ کہ یو آلویز بی فلیکسیبل, اور اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کریں مختلف چیزوں میں, اور جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں just give it 5 to 10 years, this rectilinear screen probably is gone, کیونکہ پھر آپ کچھ اور دیکھیں گے, انٹریکٹیو ٹیلیویژن, انٹریکٹیو سنیما, اور بہت ساری نئی نئی چیزیں آنے والی ہیں. تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں بھی اب ایکسپینڈ کریں ود دا کانٹینٹ, ود دی امپیکٹفل میننگ فل کانٹینٹ دیٹ یو کین کریٹ. ایک تو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں, اور دوسری یہ کہ آپ نے سنیما کی بات کی, بالکل ایک شاید ایک خاص کلاس میں دیکھتا ہوں پاکستان میں سنیما کو انجوائے کری. وہ جو ایک تھا نا کیپری سنیما, یا وہ مختلف وہ اسکرینس, وہ اتنے ابھی مجھے وہاں پہ تو کوئی رش وغیرہ نظر شاید یوں نہیں آتا. شاید 110 کے قریب اسکرینس ہیں ہمارے یہاں شاید پاکستان میں, اور جتنے اسکرینس بڑھیں گے اتنا یہ فلرش کرے گی یہ انڈسٹری, اور کر بھی رہی ہے, کیونکہ جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے, نئے فلم میکرز آ رہے ہیں, وہ بڑے اچھا کام بھی کر رہے ہیں. اور مگر یہی ہے کہ جب یہ انڈسٹری اور زیادہ ایکسپینڈ کرے گی جب ایک خاص اس کے پرائس نیچے آئیں سنیما دیکھنے کے, اور اس کو ایک فیملی کے طور پہ بہت سارے ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اس کو انجوائے کر سکے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں, وہاں پہ سب بڑی اچھے ساڑیاں واڑیاں پہن کے, اور بہت اچھے کپڑے پہن کے پوری فیملی جاتی ہے, انجوائے کرتی ہے ایک سنیما کو. اور سنیما اٹس اے ہب فار دیم ایز اے سوشلائزیشن اینڈ سم ادر تھنگس. تو وہ ابھی میں پاکستان میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں, مگر فیوچر میں ہوگا یہ سب کچھ. رائٹ, ویل موضوع تو انٹرسٹنگ ہے اور آپ سے بات کرنے کا دل بھی چاہ رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا اپنے کچھ ہماری جو آڈینس ہے اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے ان فلموں کے بارے میں, اس موضوع کے بارے میں. وی ہیو مقیم اینڈ خسرو صاحب ہے, ہمارے پاس ایک رننگ مائک ہے, تو اینی کویسچنز فرام دی آڈینس, ان صاحب تک مائک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں, this is a wire mic. You have wireless? وہ چلا اچھا, this. وہ نہیں.
یہ جو ایفرٹ ہے اقبال احمد سینٹر کی، میں اس کو پچھلے 3-4 سال سے فالو کر رہا ہوں. بہت ہی انٹرسٹنگ کام ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اگر اسی قسم کی چیز جو ہے جس میں کانٹینٹ پہ فوکس کر کے ڈاکیومنٹریز نہیں بلکہ سٹوریز، فکشنلائز سٹوریز پہ کام کروایا جائے تو اس سے ہمارے یہاں جو رائزنگ سنیما اور فلم انڈسٹری ہے ہماری جتنی بھی ابھی ہے اس میں زیادہ پازیٹیوٹی آئے گی، لوگ زیادہ بہتر کانٹینٹ لا سکیں گے. ابھی تو ہم بغیر کانٹینٹ کے ماشاءاللہ فلم انڈسٹری چلا رہے ہیں، لیکن جب اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی جو بہت فوکسڈ ہوگی، جو لوگوں سے کہے گی کہ کہانی ایسے سوچیں جو لوگوں کے متعلق ہوں، تو شاید اس سے نکل کر آگے کچھ چیز ہوگی. اس لیے کہ ڈاکیومنٹریز کی تو آگے ہمارے معاشرے میں مجھے نظر نہیں آتا کہ لوگ ڈاکیومنٹریز کو آگے کتنا لے جا سکیں گے، لیکن وہ ایک راستہ ہے. کیا ایسی بھی کوئی ایفرٹ ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، کانٹینٹ میں کمپلیٹلی اگری نہیں کروں گا جو آپ نے کہا کہ ہماری کمرشل سنیما میں کانٹینٹ نہیں ہے. کچھ فلمیں پچھلے سال ہی ریلیز ہوئی ہیں جس میں کانٹینٹ تھا اور اچھا تھا اور میسیج بھی تھا. پھر آپ کے پاس ٹی وی سیریلز میرے خیال میں چلیں 20% نہیں 10% آؤٹ آف جو بنتی ہیں بہت بے تحاشا بنتی ہیں، ان میں بھی بڑا اسٹرانگ کانٹینٹ اور میسیج ہوتا ہے. لیکن ڈاکیومنٹری فیچرز کا اپنا ایک مقصد ہے اور اس کی ایک اپنی آڈینس ہے، اور وہ جو میرے خیال میں جو میسیجنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے لحاظ سے ڈاکیومنٹریز جو کچھ کہہ پاتی ہیں وہ فیچر فلمز یا ٹیلی ویژن سیریلز نہیں کہہ پاتی، کیونکہ ایک اس میں ایک سینس آف آرٹیفیشل یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹری فلمز میں ایڈیٹنگ سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کیا ایڈٹ کر رہے ہیں، کیا چوز کر رہے ہیں. آپ نے شاید 100 انٹرویو لیے ہیں، آپ وہی 2 چوز کریں گے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں، جو کہانی آپ بتانا چاہتے ہیں. لیکن وہ پھر بھی ایک لیول آف ریئلزم جو ہے یا جو ریالٹی کے وہ زیادہ قریب ہے، اور وہ ایک فلٹر وہ نہیں ہے جو فیچر فلم میں یا ٹی وی سیریل میں ہوتا ہے جو ڈاکیومنٹری آپ کو سیدھا ایک پہنچاتا ہے. تو میرے خیال میں ایک طرح سے ڈاکیومنٹریز کا جو پاور ہے وہ زیادہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈاکیومنٹریز کس طرح لوگوں کو پہنچائی جائیں. تو وہ جس طرح بات ہوئی تھی کہ جی اب یوٹیوب آ گیا ہے، نیٹ فلکس آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہے، سو یہ بہت اب ایونیوز بڑھ گئے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے. تو اس میں میرے خیال میں ڈاکیومنٹریز ول فائنڈ دیئر اسپیس. اینڈ سر جسٹ ٹو کلیریفائی آپ کا پوائنٹ، اقبال احمد سینٹر فار پبلک ایجوکیشن اور گیٹس ماما جو فلم پرائز ہے اس میں شارٹ فلمز اور ڈاکیومنٹریز دونوں کی انٹریز ہوتی ہیں. یہ ایک اتفاق ہے کہ اس سال جو دونوں وننگ انٹریز تھیں وہ ڈاکیومنٹریز تھیں، لیکن دا پاسٹ ایئر شارٹ فیچر فلمس کو بھی ایوارڈز ملے ہیں، اور اس سال ہماری زیادہ تر جو انٹریز تھیں ایکچولی شارٹ فلمس کی تھیں، لیکن بائی پروسیس آف ایلیمینیشن یہی 2 سلیکٹ ہوئی ہیں. تو آئی تھنک I'm afraid I've just been given the notice that time's up. I wish we could have continued this. لیکن for the interest of time we'll have to conclude this session. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو وننگ فلم میکرز ہیں وہ اسٹیج پہ آ جائیں so we can have a group photo. خالد صاحب، میں کیا آپ کو دعا تکلیف دے سکتا ہوں اسٹیج پہ آنے کی for a group photo؟